आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो कनाडा, यूके, अमेरिका जाने में इतना बेकरार है कि वो बग़ैर ये देखे कि उसकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती, वो किसी भी तरीके से विज़िट अप्लाई करता है और अपना बेड़ा गर्क कर लेता है। ठीक है, इससे पहले तो हमने एग्जांपल्स और तरह की दी थी। आज उस शख्स का अपना भी हम बयान चलाएंगे कि जिस बेचारे के साथ ये वाक़या हुआ है, 4-4.5 लाख रुपए उसने लगाया, कंसल्टेंट को 3.5 लाख रुपए फ़ीस दी उसमें से, और 2 दफ़ा वो कनाडा से रिजेक्ट हो गया। तो हुआ ये है कि वो भी उसी धोखे में आ गया जो कंसल्टेंट्स हमारे चला रहे होते हैं कि हम आपकी फ़ाइल तैयार कर देंगे, हम आपको कनाडा से, यूके से, अमेरिका से स्पॉन्सर मंगवा देंगे, हम आपको अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा देंगे, फ़लाँ कर देंगे, ये भी कर देंगे और वो भी कर देंगे। तो इससे कुछ भी नहीं होना, ये याद रखें। हमेशा ज़िंदगी में रियलिस्टिक टारगेट रखें और बहुत ज़्यादा पैसे जो आपके लग कर आप ज़लीलो ख्वार होते हैं, कम पैसों में आपका पासपोर्ट भी बच जाएगा और आपको ये फेयर एनालिसिस मिल सकता है इसका कि क्या आप इस काबिल हैं कि किस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं। तो आज वाली जो वीडियो है इसके 3 हिस्से होंगे। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको सुनवाऊंगा उनका बयान ताहिर महमूद साहब का कि जो एक कंसल्टेंट के पास गए इस्लामाबाद के, उसने उनसे 3.5 लाख ले लिए और 2 दफ़ा रिजेक्ट करवा दिया। स्टोरियाँ सुनते रहे। मुझसे उनका रब्ता कैसे हुआ कि मुझसे वो तीसरी दफ़ा अप्लाई करवाना चाहते थे। वो समझते थे शायद मेरे पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी है या मेरे पास ऐसा चमत्कार है कि मैं उनका वीज़ा लगवा दूंगा। मैंने जब उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू किए कि मैं आपकी असेसमेंट करूंगा जो पेमेंट पर होगी, और मुझे ज़रा पिछली फ़ाइल ला कर दें और ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, ना उसने हमसे मांगे थे। तो बग़ैर, मैंने कहा उन डॉक्यूमेंट्स के ये कैसे हो गया। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको उनका वीज़ा एप्लीकेशन और रिजेक्शन लेटर दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है हर उस शख्स के लिए कि जो अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ कनाडा, यूके, इंग्लैंड से, अमेरिका से, ताकि उसे पता चल जाए कि कौन सी चीज़ें हैं कि कम से कम ये नहीं होंगी तो आपका बिल्कुल कोई चांस नहीं है और आप खामखा अपना वक्त ज़ाया ना करें। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसमें ताहिर महमूद साहब की ऑडियो, जो उन्होंने अपना ऑडियो बयान मुझे भेजा है व्हाट्सएप पर। उसके बाद मैं आपको उनकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा, उनकी रिजेक्शन का लेटर दिखाऊंगा, फिर लिंक करूंगा कि क्या क्या गलतियां इसमें इन्होंने की हैं जिसकी वजह से इनकी कनाडा से रिजेक्शन हुई है। तो सबसे पहले सुने ताहिर साहब की ऑडियो। जी, मेरा नाम ताहिर है, मैं सियालकोट से हूँ। जी, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार आप बच जाएं नाइल वालों से। नाइल कंसल्टेंट इस्लामाबाद जो कहते हैं कि हम इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, मैंने उनसे अप्लाई करवाया। उन लोगों में कोई ऐसा जो है ना वो बात नहीं है कि जो हम लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन कौन से नहीं लगाने। 3.5 लाख रुपये उन्होंने मुझसे चार्ज किए और जो एम्बेसी की फ़ीस थी, बायोमेट्रिक की थी, वो मैंने खुद पे की। तकरीबन 4 लाख रुपया मेरा उन्होंने ख़र्चा करवा दिया। लेकिन और भाई लोगों, मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार उनसे बचो। ये वो लोग हैं, ये ऑफ़र देते हैं कि यह इस डेट से लेके इस डेट तक ऑफ़र है, तो आप जो है ना वो इससे फ़ायदा उठाएं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सब फ्रॉड है उनका। तो इन्होंने जनाब मुझसे जो इतने पैसे ले लिए और इन्होंने मुझसे जो कागज़ लिए और मुझसे इन्होंने टैक्स रिटर्न जो है वो भी नहीं मांगी। इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि आपकी टैक्स जो रिटर्न है वो मुकम्मल है। तो मैं तो बहुत परेशान हुआ जब मेरा पहला रिफ्यूज़ल आया। तो फिर मैंने इनसे बात की तो इन्हें कहा ठीक है, नहीं दोबारा अप्लाई करेंगे, ठीक हो जाएगा। दोबारा हम कंपनी स्पॉन्सर जो दस्तावेज़ात हैं वो लगाएंगे, हम अपने पास से बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, तो जो है आपकी भी लगेगी, हम भी लगाएंगे, तो आपको वीज़ा जो है ना वो लग जाएगा। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर मुतमिन हो गया। तो उन्होंने जब दोबारा अप्लाई किया, मेरी पहली रिफ्यूज़ल आई 17 मई को, दूसरी रिफ्यूज़ल आई मेरी 8 नवंबर को। तो जब उन्होंने दोबारा अप्लाई किया
تو انہوں نے جناب کیا کیا، انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا اور میں نے کہا یار میرے ڈاکومنٹ مکمل ہیں، اگر کوئی کمی ہے تو مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی کمی نہیں، آپ اپلائی کریں، آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ تو میں نے اپلائی کروایا ان سے، تو میرا جو ہے نا پھر جو ہے ریفیوزل آ گیا۔ تو یار یہ کمینے اور ذلیل آدمی ہے، یہ بہت کمینے آدمی ہے، یہ بندے جو ہیں نا یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ پر میں اس لیے یہ وائس میسیج جو ہے نا میں سر نعمان شاہ کو میں بھیج رہا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے ان کو بھیج رہا ہوں کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ لگائیں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ کیسے کیسے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ بہت بڑا فراڈیا بندہ ہے، ذلیل کمینے دلے بندے ہیں یار۔ میں تو اتنا ادھر وہ گیا تھا اسلام آباد میں، تو مجھے تو ادھر درندے ہیں وہ یار، درندے ہیں، میں کہتا ہوں درندے ہیں، اتنے کمینے بندے ہیں۔ ان کا لوٹنے کا جو انداز ہے وہ کو بہت ہی تیز ہے، ہم لوگ ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ صرف وہی لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ جن کے پاس سارے مکمل اپنے ڈاکومنٹ ہیں۔ جیسا بھی آپ نے طاہر صاحب کی بات سن لی، 4.5 لاکھ لگا کر 2 دفعہ 2023 میں ریجیکٹ ہو کر، ایک دفعہ مئی میں اور ایک دفعہ نومبر میں، اب وہ تسلی سے بیٹھے ہیں، بلکہ تسلی سے وہ ابھی بھی نہیں بیٹھے تھے، ابھی بھی ان کو تھا کہ وزٹ اگر لگ سکتا ہے تو وہ چلے جائیں، لیکن وزٹ ان کا نہیں لگ سکتا تھا پہلی دفعہ ہی۔ لیکن 4 لاکھ لگانے کے بعد جو طاہر صاحب نے سیکھا ہے، اور طاہر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اب میں سیکھ چکا ہوں، یہ بیسیکلی میں نے ان کو یہ سب چیزیں بتائی تھیں کہ یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہی پورے نہیں تھے، تو آپ کو کس نے کہہ دیا تھا کہ آپ ان کو اپلائی کریں، اور آپ ان کو بڑے کم پیسوں میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو کم پیسے بتا رہے ہیں وہ بیسیکلی میری اسیسمنٹ کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے بات کہ طاہر صاحب کا جو 4.5 لاکھ روپے کا ایکسپیرینس ہے، اس سے آپ لوگ سبق حاصل کریں، اور اب اپنی اسکرین پر دیکھیں، آپ کو طاہر صاحب کی جو اپلیکیشن ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو اس میں سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، میں آپ کو مزے کی چیز پڑھاتا ہوں کہ امپلائمنٹ کی ڈیٹیل دیکھیں کہ ان کو انہوں نے 2 جگہ شو کیا۔ ایک جگہ اسلام آباد کی کمپنی تھی جس کا نام تھا سالار اینڈ کو، ٹھیک ہے، اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے کیا غلطی کی ہے کنسلٹنٹ نے۔ یہ جو سالار اینڈ کو ہے یہ بہت بڑی کمپنی ہے، اور اس کمپنی کے آفیسز پورے پاکستان میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں، اور اوورسیز اس کے آپریشنز بھی ہیں، لیکن اتنی بڑی کمپنی ہے، لیکن طاہر صاحب ان کے سیلز مینیجر ہیں، لیکن اس کے باوجود طاہر صاحب کی سیلری ان کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہی۔ بات سمجھ آئی؟ اگر جا بھی رہی ہو 5-6 مہینے 7 مہینے، تو یاد رکھیں کہ کینیڈا یا کسی بھی ویزا آفیسر کی ایکسیس آپ کے سارے اکاؤنٹس تک ہوتی ہے، تو اس لیے وہ جان لیتا ہے کہ آپ نے یہ پلان کیا ہے 6-8 مہینے میں۔ اس لیے جتنا امپلائمنٹ شو کریں، جیسے انہوں نے 2019 سے کیا تھا، تو ان کی پیریوڈک سیلری پلس انکریمنٹس بھی اور باقی جو آپ کے بونسز تھے وہ اس میں ریفلیکٹ ہونے چاہیے تھے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بھی آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اتنی بڑی کمپنی ہے، جب میں نے کمپنی سرچ کی جا کر تو پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑی اچھی بہت بڑی کمپنی ہے، لیکن یہ کمپنی جو ہے یہ طاہر صاحب کو بینک میں سیلری نہیں دے رہی، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ دوسرا انہوں نے بزنس شو کیا کہ طاہر صاحب کا ایک ڈیری فارم ہے، جو کہ یقیناً ہوگا یہ پسرور کے رہنے والے ہیں، سیالکوٹ کے پاس علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ٹیکس کا NTN نمبر لگا دیا جبکہ ریٹرنز اٹیچ نہیں کی۔ کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کنسلٹنٹ صاحب نے، محترم نے، کہ انہوں نے ان کی ریٹرنز اٹیچ کی ہی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی ٹیکس ریٹرنز 2 طرح کی لگنی تھی، ایک ان کے بزنس کی لگنی تھی جو ڈیری فارم انہوں نے شو کیا، نمبر 2 ان کی ٹیکس ریٹرنز لگنی تھی اپنی سیلری کی، ٹھیک ہے۔ تو 2 ریٹرنز ان کی لگنی تھی، تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک بھی ریٹرن نہیں لگائی، اور ریٹرن تب لگتی ہے جب آپ نے پراپر ٹیکس پے کیا ہو۔ کلیئر ہوگی بات؟ اس کو سمجھ لیں غور سے۔ پھر یہ ذرا غور سے آپ خود باقی پڑھ لیجئے گا، امپلائمنٹ ڈیٹیلز آپ کو نظر آ رہا ہے، روک کر اس کو پڑھیں۔ بزنس کی ڈیٹیل دیکھیں، یہ لکھتے ہیں کہ آئی ہیو اے پارٹ ٹائم بزنس نیمڈ طاہر ڈیری فارم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات جی، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیچے بڑا عجیب و غریب بات لکھی ہے ان کا پارٹ ٹائم جاب، لیکن ورڈ کلاس ورڈ کوالٹی انہوں نے کاؤ امپورٹ کی ہوئی ہیں اس کے اندر، یعنی کہ گائے منگوائی ہے، ورڈ کوالٹی ہے وہ سائڈ بزنس، اپنے آپ کو سیلز مینیجر شو کیا، تو آپس میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی۔ پھر جن کی فائنینشیل ڈیٹیلز دیکھیں تو یہ سراسری بکواس ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم کرنٹلی ارننگ اے ہینڈسم اماؤنٹ فرام مائی امپلائمنٹ
اینڈ ویل سیٹلڈ بزنس. دیکھیں سائڈ بزنس ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ویل سیٹلڈ بزنس نہیں ہوتا. اس چیز کو یاد رکھیں. تو یہ ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اسیس کر کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی چیزیں آپس میں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی اور کس طرح سے وہ ملیں گی. ٹھیک ہے. اور پھر جو طاہر صاحب نے بتایا کہ بینک سٹیٹمنٹ کو ٹیکس کے ساتھ ملنا چاہیے, اصل میں طاہر صاحب نا 1 مہینے سے میرے سے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں, کیونکہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جب تک آپ کی میچ نہیں کریں گی آپ کو ویزا اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور یہ اتنی آسانی سے نہیں بنتی. اور یہ آپ کو ایسے بتایا بھی نہیں جا سکتا, یہ صرف پیڈ اسیسمنٹ میں ہی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو بینک سٹیٹمنٹس لگائی ہے اپنی پرسنل لگائی ہے, لیکن جو پسرور والا ڈیری فارم ہے اس کی بینک سٹیٹمنٹ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے. پھر آپ نے آخر وہ کہیں نہ کہیں سے ارن کیا ہوگا, تو وہ والی آپ کی جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ, وہ ارننگس وہ کدھر ہیں؟ نمبر 2, آپ کو جو سیلری ملتی ہے تو آپ کے 2 ہی اکاؤنٹ ہونے چاہیے نا, ایک سیلری کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور ایک آپ کا بزنس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. نیچے ڈیٹیل دیکھیں تو انہوں نے اپنا پرسنل اکاؤنٹ لیا ہے, اور کمپنی کا اکاؤنٹ جو انہوں نے لکھا ہے اگر تو انہوں نے کمپنی سالار اینڈ کو کا لکھا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کمپنی اکاؤنٹ تو اسی کا بنتا ہے. یہ نیچے ان کا جو ڈیری فارم ہے وہ کمپنی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات جی؟ ایون اگر وہ کمپنی بھی ہو تب بھی ان کی کم از کم 2 سے 3 بینک سٹیٹمنٹس, کوآرڈینیٹڈ ٹیکس ڈاکومنٹس پھر ملنے چاہیے تھے. سب سے مزے کی چیز نیچے آئیں, اور وہ دیکھیں اب آپ کو جو نظر آ رہا ہوگا پرپز آف ٹریول. ٹھیک ہے. اب پرپز کو آپ خود پڑھیں گے, میں آپ کو ان شارٹ بتاتا ہوں. طاہر صاحب نے یہ کہا, یعنی کہ جو پلی لی, جو کنسلٹنٹ نے ان کو 3.5 لاکھ لے کر مس گائیڈ کیا, کہ انہوں نے سیلز مینیجر کے طور پر بڑا اچھا کام کیا, اور جب اتنا اچھا کام کیا ہے تو ان کو ان کا جو اونر ہے یعنی کہ کمپنی ہے وہ ان کو بھیج رہی ہے کینیڈا بھیج رہی ہے سیر کرنے کے لیے. سیلری وہ ان کی ٹرانسفر نہیں کر رہی ان کے اکاؤنٹ میں, لیکن کینیڈا اکٹھا ہی بھیج دیتی ہے ایک ٹرپ پر جس پہ 20-25 لاکھ روپے لگنے ہیں. پھر یہ مجھے طاہر صاحب نے بتایا, اس میں تو ابھی ریزن وہ نہیں لکھی ہوئی, کہ دسمبر سے جنوری تک کا پلان ڈالا گیا تھا. اب دسمبر سے جنوری میں وہاں پر برف ہوتی ہے, ہر چیز جمی ہوتی ہے, یہ کون سی نیاگرا فال دیکھنے کے لیے جا رہے تھے؟ ٹھیک ہے. اور وہاں پر کون سی بیوٹی انہوں نے برف کے اندر دیکھنی تھی سردیوں میں؟ نمبر 3 بات یہ ہے کہ جس کمپنی سے انہوں نے اتنا پروفٹ کمایا ہے وہ کمپنی ان کو کبھی دبئی نہیں بھیجتی, کبھی کوئی اور ٹرپ, کبھی کوئی اور انسینٹیو, کوئی اور ایسی چیز, یعنی کہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے بونسز ملے ہیں اور یہ دیکھیں میری بینک سٹیٹمنٹ. تو اس دفعہ کمپنی نے یہ سوچا کہ نہیں بھی تجھے بونس نہیں دیتے طاہر محمود, ہم کینیڈا ہی بھیج دیتے ہیں سیدھا. بات سمجھیں کہ نہیں؟ تو کوئی بیس بناتے ہیں, ایبرپٹلی اچانک یوں پاگلوں کی طرح حملہ آور نہیں ہو جاتے. اس کے علاوہ اس کے اندر اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن وہ میں آپ کو, ایک تو ٹائم نہیں ہے, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, دوسرا ہر کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کی جو اپلیکیشن تھی یہ ہی آپس میں اس میں بے شمار تضادات اور مسئلے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے یہ والی اپلیکیشن یعنی کہ جو ان کے کنسلٹنٹ نے پٹ اپ کی, ساتھ وہ بینک سٹیٹمنٹس بھی لگائیں اور بڑا کچھ لگا کر جب انہوں نے ڈال دی وہ بینک جو آپ کی تھیں ویزا اپلیکیشن, تو اس پہ جب ریجیکشن لگ کر آئی تو ریجیکشن کی انہوں نے کیا پلی لی ویزا آفیسر نے. اب ذرا اس کو غور سے دیکھیں جی. اب وہ جو اپلیکیشن ہم نے پٹ اپ کی اس کا رسپانس یہ آیا, ہم سے مراد میں نہیں ہوں بھائی, یہ وہ کنسلٹنٹ ہے جس کے بارے میں طاہر صاحب بتا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو ویسے بھی کنسلٹنٹ سمجھ آ جائے گا یہ کون ہے. تو اب یہ دیکھیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ڈیئر طاہر محمود, آپ نے اپلائی کیا, شکریہ. تو اب ذرا پوائنٹس نیچے پڑھیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ یو ول لیو کینیڈا ایٹ دا اینڈ آف یور اسٹے. تو 179B لگا کر اس نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. پھر اس نے کہا یور ایسٹس اینڈ فائنینشیل سچویشنز آر انسفیشینٹ ٹو سپورٹ دا اسٹیٹڈ پرپز آف ٹریول فار یور سیلف. ٹھیک ہے. اچھا, حالانکہ اب اس نے بیسیکلی ایک کسٹم سٹیٹمنٹ اٹھائی. اس نے کہا آپ کی جو ایسٹس ہیں نا اور فائنینشیل جو آپ کی سچویشن ہے وہ اس قابل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اتنے بڑے افسر ہوتے تو کسی بینک سٹیٹمنٹ کے تھرو نظر آ رہا ہوتا نا. تو آپ نے کروائیں تو اور طرح کی ہیں ٹرانزیکشنز, سیلری تو کتنی بڑی آ نہیں رہی. نمبر 3 انہوں نے لکھا یو ڈو ناٹ ہیو سگنیفیکنٹ فیملی ٹائز آؤٹ سائڈ کینیڈا. ایک جو بہت بڑی جہالت ہے, لوکل ٹائز یہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ پاکستان واپس آئیں گے, لیکن آپ کی کوئی ایسی آؤٹ سائڈ ٹائز بھی ہونی چاہیے کینیڈا میں کسی بھی حوالے سے کہ آپ کینیڈا آخر کیوں جانا چاہتے ہیں, صرف سینری دیکھنے کے لیے آپ کینیڈا نہیں تشریف لے جا سکتے. اور نمبر 4 دیکھیں, یور کرنٹ امپلائمنٹ سچویشن ڈز ناٹ شو دیٹ یو آر فائنینشلی اسٹیبلشڈ ان یور کنٹری آف ریزیڈنس. اس کا مطلب کیا ہے کہ کنسلٹنٹ صاحب نے جو بھی جھوٹ سچ فراڈ وہ جو فائل کو ہیوی کیا, اسپانسرشپ,
سالار اینڈ کو کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، اس کا فائنینشیل جو ہے نا وہاں سپورٹ لی، وہاں کال بھی چلی گئی ہوگی، انہوں نے ویریفائی بھی کر دیا ہوگا. اگر ویریفائی بھی کر دیا ہے تو انہوں نے پوچھا ہوگا کہ سیلری آپ کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، تو پھنس گئے ہوں گے. سیلز مینیجر کی سیلری بینک میں ٹرانسفر ہونی چاہیے تھی. اگر آپ کی سیلری بینک میں ٹرانسفر نہیں ہوئی، آپ نے بہت انکم شو کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا. سیلریڈ پرسن ہے نا آپ، تو جب آپ نے ٹیکس نہیں پے کیا، ٹیکس کے ڈاکومنٹس بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا آسان سا کام ہے کہ آرام سے ویزا آفیسر کو سمجھ آ گئی کہ یہ سارا فراڈ کیا ہے. اسی لیے اس نے 2 دفعہ ایک ہی بیس کے اوپر ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو آپ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. یہ بڑا آسان ہے میرے لیے، آپ سارے پاکستان کے وزٹ ویزا اپلائی کروا دینا. میں آپ کو اس کنسلٹنٹ سے ہاف پیمنٹ کے اوپر اپلائی کروا دوں گا، نو پرابلم. اپلائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. جو اس سے پہلے آپ کے پروفائل کو اسیس کرنا ہے، اصل گیم، اصل ساری چیزیں وہ ہیں. وہ جب میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں تو لوگ بلکہ اوپر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ ویزا اپلائی نہیں کریں گے. بھئی بیوقوف انسانوں، بات یہ ہے کہ اگر تمہارے ڈاکومنٹس اس قابل نہیں ہیں اور میں نے آپ کو یہ دیکھ کے بتا دیا ہے کہ آپ کا ویزا اپلائی نہیں ہو سکتا، تو کنسلٹنٹ کا کام صرف ویزا اپلائی کروانا نہیں ہوتا، آپ کو غیر ضروری ویزا اپلائی کرنے سے روکنا بھی ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے پاسپورٹ کا اور فیوچر کا نقصان اور زیادہ پیسوں کا نقصان مت کریں. اب یہ جو کنسلٹنٹ صاحب ہیں، میں نے اس کے لیے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. اس کی نت روز ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، دور سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں آج میں بڑا خوش ہوں، یہ سکسیس سٹوری، یہ لیں ہمارا پہلا ویزا لگ گیا، دوسرا ویزا لگ گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں. آگے ایک ایسا بندہ بٹھایا ہوتا ہے اس نے کہ جو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا سے نا امید ہو گئے تھے لیکن ان کے پاس آئے تو ویزے لگ گئے. تو اس طرح ہے کہ ان صاحب نے بھی ملنے کی، طاہر محمود صاحب نے کوشش کی، لیکن اس شخص نے ان سے ملاقات نہیں کی اور ملنے سے انکار کیوں کیا، ورنہ ایک سکسیس سٹوری ان کی بھی بتاتا اور لوگوں کو بنا کر دکھاتا کہ یہ دیکھیں جو ناکام ہے وہ بھی گئے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھیں. بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ویزا آپ کا تب لگے گا جب آپ اس کیٹیگری کے اندر ایلیجیبل ہوں گے. بغیر ایلیجیبل ہوئے کوئی بھی سٹوری آپ کا ویزا نہیں لگوا سکتی. اس چیز کو یاد رکھیں. ان کے پھنسانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ کوئی اس کنسلٹنسی کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان UAE کی آلموسٹ سب کنسلٹنسی کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کو پھنسانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ آفر کر دیتے ہیں کہ پہلے 4 لاکھ لے رہے تھے، اب 3.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں. تو اس میں آپ کو جلد بازی میں سوچنے کا موقع نہیں ملتا اور آپ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. دوسرا، وہ آپ کے نہ ڈاکومنٹس پورے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی ڈاکومنٹس ہم بنا دیں گے، جبکہ ایسے ڈاکومنٹس بنا کر کبھی کسی کا کوئی ویزا نہیں لگا. اس کے بعد وہ آپ کو جو بینک سٹیٹمنٹس، بزنس کے اور اس طرح کے ڈاکومنٹس لگاتے ہیں، ان سے کبھی آج تک زندگی میں کسی کو فائدہ نہیں ہوا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بعد میں پچھتانے سے پہلے یہ بہتر ہے کہ آپ یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھ لیں اور یہ بات طاہر صاحب کی بھی سن لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جس بندے نے اپنے 4 لاکھ کا نقصان کر لیا تو کم از کم آپ اب اپنے 4 لاکھ کا نقصان مت کریں. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ ویزا ہر ایک کے لیے ہے، یہ سب سے بڑا فراڈ ہوتا ہے. آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے تو ہم آپ کو بہت جلدی جواب بھی نہیں دیتے کہ پہلے آپ ہماری وہ کنسلٹنسی والی ویڈیو سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ ریئلسٹیکلی کیا پاسبل ہے آپ کے لیے. تو پرابلم یہ ہے کہ جو فیئر لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پاس آپ جاتے نہیں ہیں، جو فراڈ کر رہے ہیں وہ پھر آپ کو ایسی سٹوریاں اور کہانیاں سناتے ہیں اور آپ پھنس جاتے ہیں. تو پھر اس میں آپ کا ہی قصور ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح بات کون کر رہا ہے اور کہانیاں کون سنا رہا ہے.